गुमराह एपिसोड 257। खान गाड़ी का इंजन बंद करके नीचे उतर गया। मैं और गुलजमान भी गाड़ी से बाहर आ गए। 1 मिनट बाद ही वो मुलाजिम स्ट्रेचर लेकर आ गया और बोला, आए जी, पेशेंट को उठवाएं। डॉक्टर साहब उधर ऑपरेशन थिएटर में गए हैं, वहीं ले जाना है ना आपके बंदे को भी? हाँ, चलो उठाओ, जल्दी करो। गुलजमान, हाथ लगा भाई ज़रा। खान ने गुलजमान से कहा और ख़ुद भी आबी की तरफ बढ़ा। उसने गुलजमान और मुलाजिम के साथ मिलकर आबी को कार से निकालकर स्ट्रेचर पर डाल दिया। गुलजमान और मुलाजिम ने स्ट्रेचर उठाया और उसे अंदर लेकर चले गए। खान ने मुझसे कहा, आए जिलानी चलें, हम अंदर चलते हैं। मैंने उसके साथ आगे बढ़ते हुए कहा, कमाल है भाई, इस डॉक्टर को कैसे पता चल गया कि आने वाले मरीज को ऑपरेशन की ज़रूरत है? वो इसे देखे बगैर ही ऑपरेशन थिएटर में जा पहुंचा है। ऐसा वली कामिल है ये डॉक्टर। खान ने हंसकर जवाब दिया, बात ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं। पहली बात तो यह है कि ये कोई आम क्लिनिक नहीं है, ये रिहाइशगाह है इस डॉक्टर की, लेकिन उसने यहाँ हम जैसे ज़रूरतमंदों के लिए एक छोटा सा क्लिनिक भी कायम कर रखा है। इसके बारे में आम लोगों को पता नहीं है और ना ही वो यहाँ हर एक को बुलाता है। इस जगह तो सिर्फ हमारे ही भाई बंद आते हैं जिन्हें कानून की निगाहों में आए बगैर मेडिकल एड दरकार होती है। डॉक्टर जानता है जब यहाँ आने वाले किसी मरीज के लिए स्ट्रेचर की ज़रूरत होती है तो ऐसे मरीज को ऑपरेशन थिएटर ही ले जाना पड़ता है। उमूमन उसके जिस्म के किसी न किसी हिस्से से गोलियां बरामद करनी पड़ती हैं। हम बातें करते हुए बड़े हॉलनुमा कीमती और जदीद तरीन फर्नीचर से आरास्ता ड्राइंग रूम से गुजरकर एक कमरे में दाखिल हो गए। उस कमरे के दाएं बाएं 2 दरवाजे और भी नजर आ रहे थे। खान मुझे साथ लिए दाएं तरफ वाले दरवाजे की जानिब बढ़ गया। उस दरवाजे से गुजरकर हम एक राहदारी में आ गए। खान राहदारी में इमारत के अक़बी हिस्से की तरफ चल दिया। मैंने भी उसकी तक़लीद की। इमारत के इख्तिताम पर राहदारी बाएं जाने मुड़ गई थी। उस तरफ हमारे दाएं हाथ पर एक खुशनुमा चमनजार था जिसके बीचों बीच सरों के दरख्तों के दरमियान एक मुख्तसर सा रास्ता था जिस पर सुर्ख बजरी बिछी हुई थी। खान राहदारी से उतरकर उस रास्ते पर गामजन हो गया। उस रास्ते के इख्तिताम पर एक कतार में कोई 10-12 छोटे छोटे क्वार्टर्स बने हुए थे जो शायद उस कोठी में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए बनवाए गए थे। खान उस कतार के बिल्कुल आखिरी क्वार्टर के दरवाजे पर पहुंचकर रुक गया। दरवाज़ा बंद था। खान ने दरवाजे पर 3 बार हल्की सी दस्तक दी। कोई 30 सेकंड के इंतजार के बाद दरवाज़ा खुल गया। वो मेरा हाथ पकड़कर अंदर दाखिल हो गया। जिस शख्स ने दरवाज़ा खोला था, खान ने धीमी आवाज़ में उससे कहा, ऑपरेशन थिएटर। वो दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, ठीक है जाओ, डॉक्टर साहब वहीं मौजूद हैं। खान मेरा हाथ थामे हुए आगे बढ़ गया। मुख्तसर से सहन उबूर करके हम जिस कमरे में दाखिल हुए उसके अक़ब में एक और दरवाज़ा मौजूद था जो इस वक्त खुला हुआ था, मगर पर्दा पड़ा होने की वजह से दूसरी तरफ मध्यम रोशनी के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। गुलजमान उसी कमरे में बाएं जानिब दीवार के साथ पड़ी लंबी सी बेंच पर बैठा हुआ था। हमें देखते ही वो उठते हुए बोला, वो आबी साहब को उधर ले गए हैं। उसके साथ ही उसने हाथ उठाकर खुले हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया। ठीक है, बैठो इधर ही। आए जिलानी साहब, आप भी बैठ जाएं। उसने बेंच पर बैठते हुए कहा, कुछ तो पता करो, आबी की हालत कैसी है? कोई खून शून की ज़रूरत तो नहीं है उसके लिए? मैंने कहा, उनकी तरफ से अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, हमने उन्हें यहाँ तक पहुँचा दिया है। इसके बाद अब सारी जिम्मेदारी डॉक्टर की है। जो कुछ करना होगा या जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसका बंदोबस्त वो खुद कर लेगा। आप परेशान ना हो। इसका मतलब है कि डॉक्टर ने हम जैसे लोगों के लिए खासा माकूल इंतज़ाम कर रखा है। मैंने मुतमईन होकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जी, जब पैसे माकूल लेता है तो इंतज़ाम माकूल क्यों नहीं करेगा? सारा खेल तो पैसे का है। हाँ यार, ये भी तुम ठीक कहते हो। वैसे इस किस्म के मामलात में कितने पैसे लेता है ये? इसकी फिक्र आप क्यों कर रहे हैं? जो कुछ भी लेगा दे दिया जाएगा उसे, ये आपका मसला नहीं है अब। मैं मुस्कुराकर चुप हो गया। वो या तो मुझे ज़ेरे बार एहसान करके हीरों के मामले में खुद को शकूक व शुबहात से बरी करा लेना चाहता था, या फिर वो इस तरह अपने ज़मीर को मुतमईन करना चाहता था। ये अंदाज़ा तो मैं लगा ही चुका था उसके बारे में कि वो तारीक राहों का मुसाफिर बन गया था, लेकिन उसके अंदर बड़ी रोशनी थी। दिल उसका बेहद उजला और शफाफ था। मेरी नज़रें मुसलसल उस खुले दरवाजे पर मरकूज थीं जहाँ पर्दे के पीछे मध्यम सी रोशनी दिखाई दे रही थी। दम बदम मेरे इस्तिराब में इजाफा होता जा रहा था। मेरे लिए इंतजार किए तवील होती घड़ियां गुजारना मुश्किल हो रहा था। मैं उठकर बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। खान बोला, आप परेशान ना हो, अंदर सब ठीक ही है। अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो अब तक हमें बता दिया जाता। इत्मीनान रखे, वो लोग अब बाहर आने ही वाले होंगे। अगर सब ठीक है तो इतनी देर क्यों हो रही है? आखिर ऑपरेशन से गोली निकालने में इतना वक्त तो नहीं लगता। ये तो कुछ भी नहीं है जी, बाज़ औक़ात तो इससे भी ज़्यादा वक्त लग जाता है। हम अंदर चलकर देखें क्या कर रहे हैं वो उसके साथ। मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा यार उसकी तरफ से। आखिर आप इस कदर गैर मुतमईन क्यों हैं? खदशा क्या है आपको उनकी तरफ से? वो यार, तुम समझते नहीं हो, ऐसे गैर कानूनी काम करने वाले डॉक्टरों का बहुत तल्ख तजुर्बा है मुझे। आदमी जाता उनके पास अपने जिस्म के आज़ा की सलामती के लिए है,
اور یہ لوگ اسے اپنے کسی عضو سے محروم کر دیتے ہیں، اس طرح اتنی مہارت سے کہ مریض کو پتہ بھی نہیں چل پاتا۔ وہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ اس کے مالج نے اسے صحت عطا کر دی ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ جیلانی؟ میں سمجھا نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر کو کسی مریض کے جسم سے کوئی عضو نکالنے کی کیا ضرورت ہے آخر؟ وہ کیا کرے گا اس کو؟ یہ بڑی عجیب بات کہہ رہے ہیں آپ۔ خان چونک کر بولا، تم جانتے نہیں ہو یار، میرا واسطہ ڈاکٹر دھمن اور اس کی نسبت بہتر عالیہ سے پڑتا رہا ہے۔ وہ لوگ یہی کرتے تھے، مریضوں کو آپریشن تھیٹر میں لے جا کر ان کا گردہ نکال لیتے تھے اور اسے کسی ضرورت مند کو لاکھوں روپے میں بیچ دیتے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ سرپرستوں سے محروم لوگوں کو پکڑ کر ان کی آنکھوں کے قرنیے بھی نکال کر فروخت کر دیا کرتے تھے۔ خان ایک دم اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا ڈاکٹر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں؟ سب تو ایسے نہیں ہوتے، مگر اچھے برے لوگ کہاں نہیں ہوتے۔ کسی کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کیسا ہے، لیکن ہمیں خود بھی سمجھنا چاہیے، جو شخص پیسے کی خاطر خلاف قانون کام کرنے کو تیار رہتا ہے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس سے تو ہر برے سے برے عمل کی توقع رکھنا چاہیے ہمیں۔ عقل کا تقاضا تو یہی ہے۔ آپ نے تو مجھے دہلا کر رکھ دیا جیلانی، بڑی عجیب بات بتائی ہے آپ نے، ایسا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی۔ آئیں، آپ میرے ساتھ آئیں، ہم چل کر دیکھتے ہیں اندر کہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ تیزی سے اس کھلے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ عین اسی وقت وہ ملازم جو آبی کو اسٹریچر پر ڈال کر لے گیا تھا پردے کے پیچھے سے برآمد ہوا۔ میں اور خان اسے دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ وہ خان کی طرف متوجہ ہو کر بولا، آپ میرے ساتھ اندر چلیں، ڈاکٹر صاحب بلا رہے ہیں آپ کو۔ کیوں بھائی، خیریت تو ہے؟ وہ ہمارا پیشنٹ تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جی، ٹانگ سے تو اس کی گولی نکال لی ہے ہم نے اور زخم کی پٹی بھی کر دی ہے، لیکن انہیں شاید مثانے کی کچھ تکلیف ہے، اسی سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کچھ بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے۔ آئیں، آپ دونوں اندر آ جائیں۔ وہ مڑ کر پردے کے پیچھے غائب ہو گیا۔ میں نے خان کو دیکھا، وہ سوالیہ انداز سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بولا، اب کیا خیال ہے آپ کا؟ اوئے، یہ تو مجھے بالکل وہی کیس لگ رہا ہے، وہ دھمن اور عالیہ والا۔ وہ بھی مریضوں کو کوئی خاص انجیکشن لگا دیا کرتے تھے جس سے ان کو مثانے کی تکلیف کی شکایت ہو جاتی تھی، پھر وہ مریض کے ورثہ کو بتاتے تھے کہ اس کا ایک گردہ ناکارہ ہو چکا ہے، اگر اسے فوری طور پر نہیں نکالا گیا تو مریض کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تم دیکھ لینا، یہ ڈاکٹر بھی یہی کہے گا۔ میں نے خان کے قریب جا کر سرگوشی کرتے ہوئے کہا، آئیں دیکھتے ہیں، ابھی پتہ چل جاتا ہے اس کا بھی۔ یہ تو بہت خوفناک ڈاکٹر ہے بھائی، اس پر تو بھروسہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ گلزمان نے اٹھ کر ہمارے ساتھ چلتے ہوئے کہا، ہاں جی، یہ تو بہت خوفناک بات ہے، میں بھی چل رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اگر اس ذلیل کے بچے نے ایسی کوئی بات کی تو میں زبان کھینچ لوں گا اس کی گدی سے۔ ہم تینوں آگے پیچھے ڈاکٹر کے اس آپریشن تھیٹر میں جا پہنچے جہاں انہوں نے ایک بڑی سی آپریشن ٹیبل پر آبی کو ڈالا ہوا تھا۔ اس کی زخمی ٹانگ پر پٹی بندھی تھی اور چہرے کی رونق خاصی بحال ہو چکی تھی۔ آہٹ سن کر اس نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ہم پر نظر پڑتے ہی وہ خوش دلی سے بولا، لے بھائی میرے یار، ہم تو یہاں آئے تھے نماز بخشوانے کے لیے، مگر روزے گلے پڑتے جا رہے ہیں یہاں تو۔ اسے چہکتے دیکھ کر مجھے ذرا اطمینان ہوا۔ میں نے کہا، کیا بات ہے بھائی، کن روزوں کی بات کر رہا ہے تو میرے یار؟ یہ ہمارے کرم فرما مہربان ڈاکٹر صاحب کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، تو خود ہی ان کی زبانی کلام سن لے ان کا، جی خوش ہو جائے گا تیرا۔ وہاں آپریشن ٹیبل کے گرد ڈاکٹر کے ساتھ دو حور شمائل نازنینیں، جنہیں حوریں کہنا زیادہ مناسب ہوگا، بھی موجود تھی۔ رنگ و روپ ان کا ایسا تھا کہ نظر ٹکائی نہیں جاتی تھی ان پر۔ ان کے علاوہ وہ ملازم بھی وہی موجود تھا جو ہمیں بلانے گیا تھا ابھی چند لمحے پہلے۔ اپنے انداز سے وہ بھی کوئی میل نرس ہی لگتا تھا۔ ڈاکٹر کوئی 40-42 سالہ خاصا صحت مند اور خوبرو شخص تھا، اور شاید اسی لیے وہ اپنے گرد خوبروؤں کو ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اندر گھستے ان سب کا جائزہ لے ڈالا۔ خان نے ڈاکٹر سے پوچھا، ہاں جی فرمائے ڈاکٹر صاحب، کس سلسلے میں یاد کیا ہے آپ نے ہمیں؟ مریض کیسا ہے ہمارا؟ اس وقت تو یہ ٹھیک ہی ہے، پنڈلی میں گولی لگی تھی جو میں نے نکال دی ہے، یہ دیکھو ادھر ٹب میں پڑی ہے۔ ڈاکٹر نے آپریشن ٹیبل کے نیچے رکھے ہوئے پلاسٹک کے ٹب کی طرف اشارہ کیا جس میں خون میں ڈوبی ہوئی روئی کے بہت بڑے بڑے ٹکڑے پڑے تھے، لیکن اس دوران اس کے ایک اور خطرناک قسم کے مرض کا علم ہوا ہے مجھے، اسی لیے میں نے بلایا تھا تمہیں۔ اوہ اچھا، ایسا کون سا مرض دریافت کر لیا آپ نے بھائی جس کا ہمیں آج تک علم نہ ہو سکا؟ میرا تو خیال ہے خود مریض کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کسی انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہے۔ خان نے حیرانگی سے کہا، ہاں جی یہ ایسا ہی مرض ہوتا ہے، اندر ہی اندر آدمی کو گھن کی طرح کھوکھلا کرتا چلا جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کسی کو، اور جب معلوم ہوتا ہے اس کے بارے میں تو وقت گزر چکا ہوتا ہے اور موت کے سوا کوئی نجات نہیں دلا سکتا اس سے پھر۔ لیکن اس سے مرض ہے کیا؟ کچھ ہمیں بھی تو بتائیں جناب، پتہ تو چلنا چاہیے نا ہمیں اس بارے میں۔ ہاں کیوں نہیں، اور بلائے کس لیے میں نے آپ لوگوں کو؟ آپ سے بات کرنا بے حد ضروری تھا، آپ لوگوں کی اجازت اور تعاون کے بغیر میں کر بھی کیا سکتا ہوں اس معاملے میں؟ ویسے یہ خوش قسمت آدمی ہے کہ کوئی خطرناک شکل اختیار کرنے سے پہلے ہی مجھے پتہ چل گیا اس مرض کے بارے میں۔ یوں سمجھے کہ ان کی زندگی ابھی بہت باقی ہے، کافی دن جینا ہے ابھی انہیں۔ ہاں،
عمر تو کسی گدھ کی اپنے نام کروا کر آیا ہے، ہر بار موت اس کے قریب سے کترا کر نکل جاتی ہے۔ آپ بتائیں بات کیا ہے؟ اسے مذاق میں ٹالنے کی کوشش نہ کریں آپ، بہت سنجیدہ اور فوری توجہ کا طالب مسئلہ ہے۔ ان کا دایاں گردہ بالکل ناکارہ ہو چکا ہے، اگر اسے فوری طور پر نہیں نکالا گیا تو دوسرا گردہ بھی متاثر ہو جائے گا۔ دونوں گردے خراب ہو جانے کی صورت میں آدمی کا زندہ رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایک گردہ کم ہونے سے ان کی صحت پر ذرا بھی اثر نہیں پڑے گا، ڈاکٹر نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں نے خان کی طرف دیکھا، وہ معنی خیز انداز میں مسکرا رہا تھا۔ بولا، حیرت ہے، پورا گردہ ناکارہ ہو گیا مگر انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ ایسا بھی ہوتا ہے، مگر آپ نے یہ کیسے جان لیا ڈاکٹر صاحب؟ ٹانگ سے گولی نکالنے کے دوران کیا آپ کو الہام ہو گیا تھا؟ فضول بکواس مت کرو، میں ڈاکٹر ہوں، کوئی مجمع باز مداری نہیں ہوں۔ اس نے ہوش میں آنے کے بعد یہ شکایت کی تھی مجھ سے کہ اسے مثانے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ ایسی تکلیف عموماً گردے کی خرابی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ چنانچہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ چیک اپ کیا اس کا، جس کے نتیجے میں یہ انکشاف ہوا ہے۔ تم اپنے مریض سے معلوم کر سکتے ہو چیک اپ کے بارے میں؟ کیا مریض کو یہ بھی پتا ہے کہ تم نے اس کے مثانے میں تکلیف پیدا کرنے کے لیے کوئی ٹیکا لگایا تھا اس کے؟ میں نے پوچھا۔ کیا؟ ڈاکٹر چونک کر بولا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا چند لمحے کے لیے، لیکن جلدی اس نے خود کو سنبھالا اور خفگی سے بولا، کیا بکواس کرتے ہو؟ کس نے بولا یہ تم سے کہ میں نے کوئی ایسی ذلیل حرکت کی ہے، اور مجھے فائدہ بھی کیا ہے اس کا؟ بک نہیں ہو ذلیل کتے، تیرے جیسے کمینوں کو میں خوب جانتا ہوں۔ آج سے پہلے بھی میرا واسطہ پڑ چکا ہے تجھ جیسے دولت کے پجاریوں سے۔ کب سے کرا ہے تو یہ کاروبار؟ کس نے سجائی ہے تجھے یہ راہ؟ میں نے غضبناک ہو کر پوچھا۔ تم ہوش میں ہو یا نہیں؟ یہ مت بھولو کہ ایک ڈاکٹر کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو تم۔ زیادہ بدماشی دکھانے کی کوشش کی تو پولیس کے حوالے کر دوں گا میں تم سب کو۔ اس نے مجھے دھمکی دی، لیکن اس کے اپنے لہجے کا کھوکھلاپن چھپانے میں وہ ناکام تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر الٹے ہاتھ کا ایک جھانپڑ رسید کر دیا۔ دھمکی دیتا ہے سگزادے، جانتا نہیں ہے تو مجھے ابھی، تجھ جیسوں کو میں زندہ جلا ڈالتا ہوں، مرگھٹ لے جائے بغیر ہی کریا کرم کر دیتا ہوں ایسے بے ضمیروں کا میں۔ بول، کب سے کر رہا ہے تو یہ کاروبار، اور اب تک کتنوں کے گردے چھین کر ان کے دام کھڑے کیے ہیں تو نے؟ میں نے اسے ایک اور جھانپڑ رسید کیا۔ اب کی بار وہ لٹ کر نیچے جا پڑا۔ دونوں پری چہرہ نازنی نے چیخے مار کر ڈاکٹر کی طرف لپکی اور جھک کر اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ ان میں سے ایک نے ڈاکٹر کو سہارا دیتے ہوئے سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا جنگلی پن ہے یہ؟ شرم نہیں آتی آپ کو ایک معزز ڈاکٹر سے ایسا سلوک کرتے ہوئے؟ تیرے اس معزز ڈاکٹر کو شرم نہیں آتی ایک اتنے شریفانہ پیشے کی آڑ میں انسانی اعضاء کا کاروبار کرتے ہوئے؟ ہٹ جاؤ تم دونوں اس کے پاس سے۔ اس کی حمایت جاری رکھی تم نے تو میں یہ بالکل لحاظ نہیں کروں گا کہ تمہارا تعلق صنف نازک سے ہے۔ ڈاکٹر دونوں نرسوں کے سہارے اٹھ کھڑا ہوا اور مجھے قہر آلود نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا، تمہاری بدماشی تو میں ابھی دیکھ لیتا ہوں۔ اسلم، ذرا جا کر فون کرو تھانے، کہنا چند ڈاکو گھس آئے ہیں ہماری کوٹھی میں۔ اس کا یہ حکم سنتے وہ میل نرس ایک دم باہر کی طرف لپکا، لیکن گلزمان نے جھپٹ کر اس کی ٹانگوں میں ٹانگ اڑا دی۔ وہ اچھل کر اوندھے منہ زمین پر جا گرا۔ گلزمان نے پیچھے سے اس کی قمیض کا کالر پکڑ کر اسے اوپر اٹھایا اور گھسیٹتا ہوا واپس لا کر ایک کونے کی طرف دھکا دے کر بولا، تو ادھر بیٹھ جا چپ چاپ، اب اگر تیزی دکھانے کی کوشش کی تو ٹانگیں توڑ دوں گا دونوں۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر ڈاکٹر کا گریبان پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا اور دائیں بائیں دونوں طرف چٹاخ چٹاخ دو زوردار تماچے لگا کر دھاڑتے ہوئے پوچھا، بک کوئی کتے، کس نے ڈالا تجھے اس دھندے میں؟ کون ہے تیرا سرپرست؟ ڈاکٹر کو شاید کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا سابقہ کیسے لوگوں سے پڑ گیا تھا۔ یہ جان لیا تھا اس نے کہ دھوس دھاندلی ہم پر کوئی اثر نہیں کر سکے گی، چنانچہ اس نے فوراً ہی عاجزانہ انداز اختیار کر لیا۔ وہ گھگھیاتے ہوئے بولا، یقین کرو ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں کسی نے بہکا دیا ہے، میرے بارے میں غلط تاثر دیا ہے تمہیں۔ تم خود سوچو، کسی آدمی کا گردہ خرید کر کوئی کیا کرے گا؟ یہ کوئی بکنے والی چیز تو ہے نہیں، کوئی آدم خور شاید خرید لے، مگر اسے میں کہاں تلاش کروں گا؟ اچھا، تو تیرا خیال ہے ہمیں کسی نے تیری طرف سے بدگمان کر دیا ہے اور ہم ایسے پاگل کے بچے کے کسی کی باتوں میں آ کر بغیر سوچے سمجھے تجھ پر چڑھ دوڑے ہیں؟ کیوں ایسے کھسکے ہوئے دماغ کے لگتے ہم تجھے؟ نہیں نہیں، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، میں تو… وہ ہکلانے لگا۔ میں نے اس کی پنڈلی کی ہڈی پر اپنے بوٹ کی نوک سے ٹھوکر مار کر کہا، سچ سچ بک دے ہوئے، ادھر ادھر کی باتوں میں مت بہلا مجھے۔ وہ ٹھوکر کھا کر بری طرح بلبلانے لگا، روحانسا ہو کر بولا، آخر تم میری بات کا یقین کیوں نہیں کر لیتے؟ یقین میں کیسے کر لوں بچے؟ اگر میں مراحل سے نہ گزر چکا ہوتا تو شاید یقین کر لیتا تیری بات کا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر مجھے گھورا۔ تم؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کس طرح کے مرحلے سے گزر چکے ہو تم؟ میں نے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹا دیا اور اپنی قمیض کا دامن اٹھا کر پیٹ کا وہ حصہ اس کے سامنے کرتے ہوئے جہاں دھمن اور عالیہ کا دیا ہوا نشان تھا بولا، یہ دیکھ، یہ نشان مجھے تجھ جیسے ایک گردے فروش ڈاکٹر نے دیا ہے اور اس کی وجہ سے میں آج اشتہاری مجرم بنا پھر رہا ہوں۔ میں اکیلا ہی ان کے ستم کا نشانہ نہیں بنا ہوں،
انہوں نے میری بہن کا گردہ اسی طرح نکال لیا تھا اور اسے زندہ رکھنے کے لیے مجھے ان گردہ فروشوں کے ایک ساتھی ڈاکٹر کے گردے اپنی بہن کو لگوانا پڑے تھے. اور یہ تو نے اس شخص کی آنکھوں کو دیکھا ہے جس کا گردہ نکالنے کی بات کر رہا تھا تو؟ غور سے دیکھ, اس کی آنکھوں پر کانٹیکٹ لینس چڑھے ہوئے ہیں. یہ بھی انہی ذلیلوں کی مہربانی کا نتیجہ ہے. انہوں نے اس کی آنکھوں کے قرنیے نکال کر بیچ کھائے تھے. جواباً میں نے ان کے اس ڈاکٹر کو جس نے اس کے قرنیے نکالے تھے بینائی سے محروم کر دیا تھا. دیکھا تو نے کہ اب بھی تو انکاری ہے اپنے جرم سے؟ کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے تیرے کرتوت مجھ پر ظاہر کرنے کے لیے؟ ڈاکٹر اور اس کے ساتھ کھڑی دونوں نرسوں کے چہرے بجھ کر رہ گئے. انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ میں جو پہلے اس سوراخ سے ڈسا جا چکا ہوں اب دوبارہ ان کا شکار نہیں بن سکوں گا. ان کے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اب کچھ نہیں رہا تھا. وہ گنگ ہو کر مجھے تکتے رہ گئے. آبی نے اپنی جگہ لیٹے لیٹے کہا, اوے اب سانپ کیوں سونگ گیا ہے تمہیں؟ بولتے کیوں نہیں ہو تم کچھ؟ خان نے ڈاکٹر کے قریب جا کر اس کا شانہ ہلاتے ہوئے کہا, ہاں تو جناب ڈاکٹر صاحب, کس کو سپلائی کرتے ہو تم یہ گردے؟ وہ ڈاکٹر خرطومی ہے ادھر مڈل ایسٹ میں. مگر یقین کرو میں نے آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا. یہ پہلا کیس کرنے جا رہا تھا میں, لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بال بال بچا لیا. وہ شرمندگی سے نظریں جھکاتے ہوئے بولا, ڈاکٹر خرطومی؟ ہاں, یہ نام میں نے پہلے بھی سنا ہے. شاید ڈاکٹر عذرا نے مجھے بتایا تھا کہ دھمن سے بھی وہی گردے منگوایا کرتا تھا. مجھے بھی یہی بتایا تھا ان لوگوں نے. وہ پہلے ڈاکٹر دھمن سے مال لیا کرتے تھے, لیکن غلام جیلانی نامی ایک بدماش نے ان کی زندگی اجیرن کر دی تو وہ یہاں سے اپنا سب کچھ سمیٹ کر امریکہ چلے گئے اور اب انہیں ڈاکٹر دھمن کے متبادل کی تلاش ہے. اور تم نے اس کا متبادل بننا منظور کر لیا, کیوں؟ یہی بات ہے نا؟ میں اس گھناؤنے کام کے لیے بالکل تیار نہیں تھا, لیکن انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ پولیس کو میرے پیچھے لگا دیں گے. نہ جانے کیسے انہوں نے میری کچھ ایسی تصویریں تیار کر لی تھی جن میں کسی نہ کسی بدنام جرائم پیشہ شخص کو طبی امداد دے رہا ہوں. انہوں نے یہ تصویر ایک مکمل فیچر کے ساتھ ملک کے کسی بڑے اخبار میں شائع کرا کے مجھے ملک بھر میں رسوا کر دینے کی دھمکی بھی دی تھی. میں ایک باعزت آدمی ہوں. ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے میں نے ان کی بات مان لی. میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا. سوچا میں نے یہ تھا کہ شریف اور بے ضرر لوگوں کے بجائے ان لوگوں کے گردے حاصل کیا کروں گا جو قانون کی نگاہوں سے بچنے کے لیے میرے گھر علاج کرانے کے لیے آتے ہیں. ایسے لوگوں کے گردے نکالتے ہوئے مجھے یہ دکھ نہیں ہوگا کہ میں نے کسی شریف آدمی کے ساتھ زیادتی کی ہے. مجرم تو یوں بھی سزا کے مستحق ہوتے ہیں. تم جانتے ہو تم نے اپنے پہلے جرم کے لیے جس آدمی کا انتخاب کیا ہے وہ کون ہے؟ خان نے اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا, اس کے بارے میں اتنا ہی کافی تھا میرے لیے کہ گولی کھا کر یہ میرے گھر آیا ہے, لہٰذا کوئی مجرم ہی ہو سکتا ہے. ذلیل آدمی, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ڈاکٹر دھمن کو اپنا کاروبار سمیٹ کر پاکستان چھوڑ جانے پر مجبور کر دیا تھا. کیا مطلب؟ کیا یہ غلام جیلانی ہے؟ وہ چونک کر آبی کو دیکھتے ہوئے بولا, نہیں, یہ غلام جیلانی نہیں ہے. جیلانی کا دوست اور دستہ راز اسلم آبی ہے. غلام جیلانی یہ ہیں. خان نے میری طرف اشارہ کیا. اوہ, تو تم غلام جیلانی ہو؟ اس نے حیرت کے عالم میں آنکھیں میرے چہرے پر مرکوز کرتے ہوئے کہا. دونوں نرسیں بھی استجاب کے عالم میں مجھے تکنے لگی تھیں. آبی بولا, اب پتہ چلا تجھے؟ میں نہ کہتا تھا تجھ سے کہ ایسی باتیں نہ کر. میرے وارثوں کو پتہ چلا کہ تو نے میرا گردہ ناکارہ قرار دے دیا ہے تو وہ تیرے دونوں گردے نکال دیں گے, مگر تو نے میری کوئی بات نہ مانی. بڑا مان تھا تجھے اپنی ڈاکٹری پر کہ تو جو بتا دے گا اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. میں بہت شرمندہ ہوں بھائی, مجھے اور زیادہ شرمندہ مت کرو. آئندہ میں ایسا کوئی خیال دل میں نہیں آنے دوں گا کبھی. ہاں, بہتر یہی ہوگا تمہارے لیے, لیکن وہ لوگ تمہیں دوبارہ مجبور کرنے کی کوشش کریں گے. اس وقت کیا کرو گے تم؟ اب میں کسی قیمت پر ان کی کوئی بات نہیں مانوں گا, چاہے وہ کچھ بھی کرے میرے ساتھ. جو لوگ خرطومی کی یہ پیشکش لے کر آئے تھے تمہارے پاس, انہیں تم جانتے ہو؟ کہاں رہتے ہیں وہ؟ میں نے اس سے پوچھا. یہ تو مجھے نہیں پتا کہ وہ رہتے کہاں ہیں, البتہ ٹیلی فون نمبر وہ دے گئے ہیں تاکہ جب بھی کوئی گردہ فراہم ہو میں انہیں خبر کر دوں. ٹھیک ہے, تو اب پھر تم انہیں فون کر کے اطلاع دو کہ گردہ مل گیا ہے, آ کر وہ لے جائیں تم سے. وہ حیرت سے بولا, یہ کیسے کہہ سکتا ہوں میں؟ اگر وہ لینے کے لیے آ بھی گئے تو میں کہاں سے دوں گا انہیں یہ گردہ؟ اس کی تم فکر مت کرو, بس ان کے کسی آدمی کو بلا لو یہاں, باقی معاملات ہم خود نمٹا لیں گے ان سے. میں سمجھا نہیں, تم کرنا کیا چاہتے ہو آخر؟ کیا تم ان سے گردے سپلائی کرنے کی بات کرو گے؟ مگر تم لاؤ گے کہاں سے گردے؟ تمہاری کھوپڑی میں بھوسا بھرا ہوا لگتا ہے مجھے. میں نے یہ کب کہا کہ میں انہیں گردے سپلائی کر سکتا ہوں؟ تو پھر تم انہیں یہاں بلانے کے لیے کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ تو ظاہر ہے کہ وہ آئیں گے تو آتے ہی مجھ سے گردے طلب کریں گے. میں ہمیشہ کے لیے ان سے تیری جان چھڑا دینے کے لیے ایسا کر رہا ہوں. ان کا ایک آدمی بھی ہمارے ہاتھ آ گیا تو میں ان کی جڑیں تک اکھاڑ پھینکوں گا یہاں سے. پھر وہ تمہیں بلیک میل کرنے کے لیے کبھی نہیں آ سکیں گے تمہارے پاس. آئی کچھ سمجھ میں؟ اچھا, کیا ایسا ممکن ہے؟ اگر یہ کر سکو تو زندگی بھر میں تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گا دوست. بے دام کا غلام بن جاؤں گا میں تمہارا. خیر, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا.
اب تم جاؤ اور ان میں سے کسی کو یہاں بلانے کی کوشش کرو. ہم بھی تو دیکھیں کہ اس کارخار میں آخر کیسے کیسے لوگ حصہ لے رہے ہیں. ہوں گے تو وہ بہت ہی پہنچے ہوئے لوگ, اتنا تو یقین ہے مجھے. میں نے مسکراتے ہوئے کہا. ڈاکٹر فوراً پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا, تم لوگ یہیں ٹھہرو, میں فون کر کے بس ابھی آتا ہوں, 5 منٹ میں. آبی نے پکار کر کہا, مگر ایک بات کا خیال رکھنا, اگر تم نے کوئی چالاکی دکھائی ہمیں تو ہم اس پوری کوٹھی کو کھنڈر بنا کر رکھ دیں گے. ہم سے دغا کر کے کوئی بچ نہیں سکا آج تک. اتنی بات اور گوش گزار کرے دے رہا ہوں میں تمہارے. ڈاکٹر جاتے جاتے واپس پلٹ آیا اور بولا, تم میرے ساتھ چلو جیلانی, نمبر میری ڈائری میں موجود ہے, خود ہی ملا کر بات کر لینا. ہاں بھائی, تو بھی چلا جا اس کے ساتھ. بزرگوں نے کہا ہے کہ جو آدمی ایک بار بے اعتبار ہو جائے اس سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے. آبی نے فوراً کہا, اور یہ بندہ ہمیں ایک بار غوطہ دینے کی کوشش کر چکا ہے, لہٰذا تو ضرور جا اس کے ساتھ. میں نے ڈاکٹر سے کہا, ٹھیک ہے, آبی کی بات مان ہی لینا چاہیے, مگر جانے سے پہلے ان مستورات سے یہ تو کہہ دو کہ اب وہ آبی کو آپریشن ٹیبل سے ہٹا کر کسی مناسب جگہ پر لٹا دیں. اب اس کی یہاں ضرورت نہیں رہی ہے شاید. خان جلدی سے بولا, ان کی آپ فکر نہ کریں جناب, انہیں میں بیڈ پر پہنچوا دیتا ہوں ابھی. آپ گلزمان کو بھی ساتھ لے لیں اپنے. نہیں یار, اب ایسا بھی نہ سمجھو اس بیچارے کو, میری موجودگی میں اس کا دل کبھی بے ایمان نہیں ہوگا. چلو بھی ڈاکٹر. ڈاکٹر مجھے ساتھ لے کر اپنی رہائش گاہ کے خوبصورت آراستہ بیڈ روم میں آ گیا. اس نے ڈبل بیڈ کے سرہانے ایک دراز سے ڈائری نکال کر کھولی اور کے والے صفحے پر ایک ٹیلی فون نمبر پر انگلی رکھ کر بولا, یہ نمبر ہے ان کا, اور وہ سامنے اسٹینڈ پر ٹیلی فون سیٹ رکھا ہے. اٹھ کر نمبر ڈائل کر لو, سلسلہ ملنے کے بعد کہنا KH2 سے بات کرا دیں. میں نے جھک کر ٹیلی فون نمبر دیکھا, اس کے سامنے KH2 ڈاکٹر خرطومی لکھا ہوا تھا. میں نے کہا, تم خود ہی نمبر ملا کر بات کر لو, مجھے یقین ہے تم کوئی گڑبڑ نہیں کرو گے. میں آدمی کے لہجے سے اس کی صداقت کا اندازہ لگا لیتا ہوں. تمہارے لہجے میں کوئی کھوٹ نہیں تھا. پھر بھی تمہیں احتیاط کرنا ضرور چاہیے. آبی نے ٹھیک کہا تھا, جو ایک بار بے اعتبار ہو جائے اس کی طرف سے ہوشیاری رہنا چاہیے. ٹھیک ہے یار, میں اس کے کہنے سے تمہارے ساتھ آ گیا تھا, لیکن اس کی بات کا تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے. وہ آدمی ذرا بے باک اور منہ پھٹ ضرور ہے, مگر دل کا برا نہیں ہے. یاروں کے لیے جان بھی دینے کو تیار رہتا ہے ہر دم. نہیں بھائی, میں نے بالکل برا نہیں منایا اس کی بات کا. وہ ایک حاضر دماغ اور چوکنا رہنے والا آدمی ہے. جس راہ پر تم لوگ چل رہے ہو وہاں آدمی کو ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. خیر چلو, میں ہی فون کر دیتا ہوں, تم ریسیور سے کان لگا کر ہماری باتیں سنتے رہنا. اچھی بات ہے, تم کہتے ہو تو ایسا ہی کر لیتے ہیں. بہرحال بات تم ہی کرنا اس سے. نمبر ڈائل کرنے کے بعد دوسری گھنٹی پر دوسری جانب سے ریسیور اٹھا لیا گیا. ریسیور اٹھانے والی آواز میں بڑی شیرنی تھی. ڈاکٹر نے اس سے کہا, KH2 سے بات کرا دو, میں ڈاکٹر JA قاضی بول رہا ہوں, ضروری بات کرنا ہے. 1 منٹ ہولڈ کیجئے ڈاکٹر, میں دیکھتی ہوں کہ وہ ہیں بھی اس وقت یا نہیں. 1 منٹ سے بھی کم وقفے کے بعد ریسیور میں ایک مردانہ آواز ابھری. ہیلو ڈاکٹر, میں KH2 بول رہا ہوں. کہو کیا بات ہے. میں نے یہ بتانے کے لیے فون کیا اس وقت کہ ایک بکرا مل گیا ہے, آ کر لے جاؤ اسے. ٹھیک ہے, میں آ رہا ہوں 15 منٹ میں. رکھا کہاں ہے اسے. گھر میں رکھا ہے ابھی تو, وہیں آ جاؤ, میں انتظار کر رہا ہوں. ڈاکٹر نے یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا.